अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूँ लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हुए उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी कर दी गई है। फैसला खित्ते के हालात को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। इसके साथ साथ ही बदलती इलाकाई सूरत हाल खुसूसन मकबूजा कश्मीर, जहाँ पर हालात इस वक्त जिस हद तक कशीदा हैं, 15 रोज़ से कर्फ्यू नाफिज है। वहाँ स्कूल्स अगरचे खुल तो गए लेकिन बच्चों की ना होने के बराबर तादाद वहाँ के हालात की अक्कास ज़रूर करता है। साथ साथ भारत की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज़ में धमकियाँ तेज़ कर दी गई हैं, जिसका पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है, और ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से भी की गई। उस वहाँ के खौफ व हरास की सिचुएशन, नेटवर्क्स वहाँ पर जिस हद तक बंदिश वो नज़र आ रही है, वो हालात और जो बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिहाज से भी आज हमने जो देखा, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ना पीपल्स पार्टी ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की आला क़यादत में से उस तरह से शिरकत नज़र आई। तो अगरचे ऐसे हालात में हुकूमत की जानिब से ये कहना कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हाथ कर गई, तो क्या ये दुरुस्त होगा? जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर एक दरख्वास्त आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से खारिज कर दी गई। अगरचे एक रेफरेंस मजीद जो है, जो उनकी फैमिली, उनकी ख़ानदान की जायदाद से मुतालिक है, वो अभी बाकी है। उसका आगे क्या बनेगा? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 1 साला कारकर्दगी, तवक्कुआत क्या थी अवाम को, और 1 साल में किस हद तक वो तवक्कुआत पे मौजूदा हुकूमत पूरा उतरी है? इस हवाले से भी आगाज़ करेंगे इस बात से कि हमारे ही प्रोग्राम्स में हारून रशीद साहब ने अपना तज्ज़िया देते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से और उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से बार बार क्या दोहराया था, ये सुनाते हैं। एक्सटेंशन हो चुकी है मेरी मालूमात के मुताबिक। एक्सटेंशन आज भी जहाँ तक मुझे पता है दोहराया गया है। इससे पहले भी वो कह चुके हैं आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं। आप ज़रा आलमी मंजर पे गौर करें, अफ़गानिस्तान पे गौर करें, सारी पेचीदा सूरत हाल पे गौर करें, तो एक्सटेंशन तो बिल्कुल लॉजिकल नज़र आती है, उसका इम्कान ज़्यादा नज़र आता है। और अगर इमरान खान के एनालिसिस आप कह रहे हैं या आपको बताया किसी ने फ़ोन करके? कुछ चीज़ों का मुझे पता भी है। हारून साहब, आपने तो नाज़रीन को पहले ही बता दिया था, किन अवामिल की वजह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तोसी दी जाती है? देखिए, मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं। मसलन जनरल कैनी को कैसे तोसी मिली? अब कुछ चीज़ें हैं जो तारीख़ में ताख़ीर से क्लियर होती हैं। बहुत सी चीज़ों के बारे में इबाम रहता है, ये समझा जाता है कि जनरल कैनी शायद तोसी के आरज़ूमंद है। मैं चूँकि उसका आई विटनेस हूँ, मैं उस मामले में शरीक था। अखबार नवीसों को होना नहीं चाहिए, वैसे मैंने अपने तजुर्बे से ये सीखा, मैं उसमें शरीक था उस मामले में। परहैप्स आई वॉज द ओनली वन जो एक स्टेज पे उनकी एक्सटेंशन का हामी था। मैंने उन्हें कायल किया, और कायल बराह रास्त नहीं किया। मैंने उनके दोस्तों से कहा, उनके कुछ मेरे और उनके दोस्त कामन थे जिनकी वो बात सुनते थे और जो इस काबिल थे कि उनकी बात सुनी जाए, जो तहम्मुल से और दानाई से और तवाज़न के साथ राय देते थे, जिनके सियासी मकासद नहीं थे। तो वो जनरल साहब ने कहा, मैंने तो इनकार कर दिया बिल्कुल। बाद मैंने वज़ीर आज़म गिलानी से पूछा बाद में जाके, तो उन्होंने कहा जी उन्होंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा वो कैसे माने? उन्होंने कहा जी वो मिन्नत समाजत से माने, वाक़या यही है। और जनरल साहब जब रिटायर हो रहे थे तो उस ज़माने में वो मुझे जतलाते भी थे कि आपकी वजह से मुझे इतनी मुसीबत उठानी पड़ी और दिन रात काम करना पड़ा और ये, और उनमें कहते तो वो नहीं थे, वो शाइस्ता आदमी हैं, मतलब ये था कि मुझे इतनी मुसीबत उठानी पड़ी तो तुम उसके ज़िम्मेदार हो। और भी लोग उसके थे। देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का फ़ैसला कभी पॉपुलर फ़ैसला नहीं होता। ये अजीब इत्तफाक है कि अगर आज पूछा जाए तो मेरा ख्याल है कम से कम 80% लोग इसकी तायद करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं राइटिंग ऑन द वॉल, जिन्हें होना होता है। जो ज़िंदगी में दाना लोग हैं वो इस पहलू से भी चीज़ों को देखते हैं कि एक चीज़ को होना ही है, आप उसे रोक नहीं सकते। इमरान खान क्या चाहते थे? ज़ाहिर है स्टेबिलिटी चाहते हैं। मैंने गिलानी साहब से पूछा कि कैसे आपने उसको कायल किया जरदारी साहब को? जरदारी साहब ने कहा था ऑन माई डेड बॉडी। तो उन्होंने क्या कहा? एक तो वज़ीर आज़म का इख्तियार था, याद रखिए। उन्होंने उनसे कहा एक शरीफ आदमी है, मार्शाल्लाह लगने का कोई ख़तरा नहीं है, वो आदमी बहुत सी चीज़ें गवारा करता है, उसने कभी रुकावट नहीं डाली कारोबार हुकूमत में। और कैनी साहब का तरीक़ा ये था कि वो बहुत शाइस्तगी से पॉइंट आउट करते थे चीज़ें, कभी इसरार नहीं करते थे, रोब डालने की कोशिश नहीं करते थे, तंग नहीं करते थे। यानी एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ।
کہ رات کو 12 بجے زرداری صاحب نے انہیں فون کیا اور 2 گھنٹے بے معنی گفتگو کی. اس وقت نیو یارک ٹائمز میں خبر چھپی تھی, اس کو بھی اوباما کو بھی ایسے ہی ٹیلی فون کیا تھا, لیکن وہ مداخلت نہیں کرتے تھے, رنج سہتے تھے, رنج اٹھاتے تھے. باجوہ صاحب کا معاملہ جس دن 21 توپوں کی سلامی دی گئی انہیں امریکہ میں, اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا مطلب تھا افغانستان. دیکھیے ان کا جو چیف آف جنرل کینی کے ایکسٹینشن کے لیے بھی میری دلیل یہ تھی, جس سے باقی اخبار میں سے متفق نہیں تھے, امریکہ کو کون ڈیل کر رہا ہے, انڈیا کو کون ڈیل کر رہا ہے, یورپی یونین کو کون ڈیل کر رہا ہے, ایم آئی اور ایس آئی کو کون ڈیل کر رہا ہے. جب ایک آدمی ڈیل کر, پاکستانی فوج کی تشکیل ایسی ہے کہ اس میں ایک آدمی ادارہ ہے. مثلا جب یہ کہا گیا کہ وزیرستان پہ کور کمانڈروں نے آپریشن کے حق میں رائے دی تھی تو جنرل کینی نے کیوں مسترد کی, تو میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جناب مجھے ایم آئی سے بھی پوچھنا تھا, مجھے آئی ایس آئی سے بھی پوچھنا تھا, مجھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ کراچی میں اس کے ریپرکشنز کیا. تو اس میں جو عوامل ہیں وہ بالکل واضح ہیں. یہ مت بھولیے کہ پنڈی کے کور کمانڈر رہے ہیں اور انہیں ایک اچھا اسٹریٹجسٹ سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ساری خوبیاں ان کی ذات میں جمع ہو گئی ہیں, مگر اسٹریٹجسٹ انہیں اچھا سمجھا جاتا ہے. اور ان کے ہوتے ہوئے, اگر کسی جنرل کے ہوتے ہوئے سب سے کم جنگ کا خطرہ ہے تو وہ جنرل باجوہ ہیں. وہ چیزوں کو سلجھانے کی طرف مائل ہوتے ہیں. میں اس کا عینی گواہ ہوں, کبھی اب کتاب لکھوں گا تو اس کی تفصیلات بیان کروں گا کہ جنرل صاحب نے نواز شریف سے بھی نبھانے کی بہت کوشش کی. نواز شریف صاحب موقع دیتے نہیں ہیں. رائٹ سر. اویس توحید صاحب, کیونکہ ماضی کی حکومتوں کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ سویلین اور یہ ملٹری قیادت جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے, ہمیشہ سے اس پر بحث ہوتی تھی. ابھی however کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیر آن دا سیم پیج ایسے, اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ علاقائی صورتحال جو ہے وہ مسلسل جس طرح تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بدل رہی ہے, ایسے میں وزیر اعظم کا یہ فیصلہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ ایک اسٹریٹجک اہمیت کا فیصلہ ہے اور جس کے سیاسی مضمرات بھی ہیں جو ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت قدم ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو کس طرح کے مسائل تھے. مغربی سرحد کے پار بہت زیادہ مسائل تھے, وہاں پہ جو ٹی ڈی پی کے پاکستان مخالف جو بھی ملیٹنٹس تھے ان کے حملے جاری تھے, بیان بازیاں جاری تھی کابل کے ساتھ. امریکہ کے ساتھ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے ویری انپریڈکٹیبل انکنوینشنل لیڈر ہیں, ان کی طرف سے پہلے ہی آتے ہی داغا گیا کہ جی جتنا بھی ماضی میں ہم نے دیا انہوں نے اندھے کنویں میں پھینک دیا. تو وہاں سے ریلیشن شپ بالکل ساور تھے, بالکل تلخ ہو گئے تھے, کشیدہ تھے تعلقات. اب آپ دیکھیے کہ ری الائنمنٹ کی طرف جا رہا ہے معاملہ, کس طرح جا رہا ہے اور کلمنیشن کی طرف جا رہا ہے. افغان امن معاہدہ 8 ادوار ہو چکے ہیں. خود ہماری خوش قسمتی اور ہمارا کردار بھی مثبت کہ ہم افغان طالبان کو مذاکراتی میز پہ لے آئے اور دوحہ کے اندر یہ 8 ادوار ہوئے. ایک ایسے شخص نے اس کو کنڈکٹ کیا ہے جو پاکستان کا دوست نہیں سمجھا جاتا, زلمے خلیل زاد. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ مجبوری کہ جی آگے ان کی ڈومیسٹک کمپلجنز ہیں, آگے انتخابات آنے کو ہیں, تو ان کو بھی وہی کوئنسائڈ کر رہا ہے. اب جب افغان امن معاہدہ اپنے حتمی مراحل کے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں جو این ڈی ایس را کا ایک نیکسس ہے جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ مستقل اس کو باور کراتی بھی رہی ہے, وہ بھی ایکٹیویٹ ہوگا. تو آنے والے دنوں کے اندر جہاں پر ایک لاجیکل اینڈ کی طرف جا سکتا ہے معاملہ اور بہت ہی مثبت ایک بریک تھرو کے چانسز ہیں, پہلی دفعہ معاملہ کس چیز پہ اٹکا ہوا ہے افغان طالبان, اور اس میں جو ہماری اطلاعات ہے سیز فائر پہ کمپریہنسو سیز فائر جاتے ہیں امریکنز, اور طالبان کیا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا آپ کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, آپ کا یہاں سے انخلا کا آپ ٹائم فریم دے دیں. ہارون صاحب, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تو توسیع کے حق میں نہیں تھے, تو پھر کیوں انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا؟ مطلب باجوہ صاحب کہتے تھے, اب پتہ نہیں مجھے یہ بات اس طرح کہنی چاہیے, میں ہرگز توسیع نہیں لوں گا, لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے چیزیں انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں. میری زندگی اس طرح نہیں گزرتی جس طرح میں گزارنا چاہتا ہوں, فیصلے اس طرح نہیں ہوتے جیسے میں کرنا چاہتا ہوں. نہ آپ اپنے گھر میں اپنے سارے فیصلے نافذ نہیں کر سکتے, فیصلے حالات ڈکٹیٹ کرتے ہیں, اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے. جنرل باجوہ کی خواہش یہ تھی,
اور اس کا وہ اظہار کرتے تھے برملا. دیکھیے میں جنرل باجوہ کے معاملات سے کافی واقف ہوں. وہ اس کا اظہار کرتے تھے کہ وہ لازماً 3 سال کے بعد چھوڑ دیں گے, لیکن یہ انسان کے بس میں ہوتا ہے, یہ اختیار میں ہوتا ہے, آدمی جو چاہے فیصلہ کر لے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, بعض اوقات آدمی کی خواہشات بدل بھی جاتی ہیں. دیکھیے جنرل کیانی کا جو آپ نے کہا, جنرل کیانی پاکستانی تاریخ کے موسٹ مس انڈرسٹوڈ کرداروں میں سے ایک ہے. چونکہ میں ان کے ساتھ بہت ملا, اور جب میں کبھی ان سے ملا تو کوئی میٹنگ 3-4 گھنٹے سے کم کی نہیں تھی. 2-1 میٹنگیں ہوں گی جو مختصر سی, بلکہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی. وہ رات کو نیند انہیں نہیں آتی, ہمیں بھی نہیں آتی. تو وہ تو خیر صبح چلے جاتے تھے, 8 بجے دفتر پہنچ جاتے تھے. ہم تو اس دن جس دن ان سے میٹنگ ہوتی تھی اگلے دن کالم کبھی نہیں لکھا, مطلب وقت گزر جاتا تھا. بات یہ ہے جو میمو گیٹ کا معاملہ تھا, جو آدمی زیادہ صبر کرتا ہے ایک دن اس کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے. انہوں نے اتنا صبر کیا, اگر کبھی میں کتاب لکھ سکا تو میں لکھوں. کتنا انہوں نے صبر کیا, اس کی کوئی حد نہیں. کتنی ٹینشن. مثلا ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا, انہوں نے مجھ سے پوچھا فلاں صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ایک بہت اہم قومی شخصیت سے. میں نے کہا جی ہوئی. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا جب میں وہاں سے نکلا تو میرا دل ویران تھا. انہوں نے کہا میرا دل ہر روز ویران ہوتا ہے. حالانکہ وہ ایسی بات کرنے والے آدمی نہیں تھے. جو کچھ انہیں شام کو 6 بجے ISI ہمیشہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک رپورٹ دیتی ہے, صدر کو بھی دیتی ہے. اب پتہ نہیں وہ پریکٹس اس طرح برقرار ہے یا نہیں, لیکن چیف آف آرمی اسٹاف کو تو دیتی ہے. کیا کچھ انہیں معلوم ہوتا ہوگا گیلانی کے بارے میں اور زرداری کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں. وہ ایک نہایت دیانتدار, نہایت شائستہ اور انتہائی محنت کرنے والے آدمی تھے, مزدوروں کی طرف. یعنی انہوں نے مجھے آخری دنوں میں کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے, نہ اخبار پڑھوں گا نہ ٹی وی دیکھوں گا, میں تھک چکا ہوں. اور مجھ سے میرے گھر والوں نے وعدہ لیا ہے, انہوں نے اپنی صاحبزادی کا نام لے کر, میری بیٹی نے مجھ سے وعدہ لیا. وہ اتنا تھک چکے تھے. ان کے بھائی کا معاملہ ہے. میں اس بات میں چیلنج کرتا ہوں اخبار نویسوں کو, سب کو, ایک واقعہ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو کوئی ایک واقعہ بتا دے انہوں نے اپنے بھائی کے لیے کسی کو ٹیلی فون کیا ہو, رکا لکھا ہو, حتیٰ کہ کوئی اشارہ کیا ہو. شہباز شریف نے کہا آپ کا بھائی ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے رنگ روڈ پہ, جو کیا بھی نہیں. جی کامران کیانی انہوں نے کہا اگر وہ رولز فالو کرتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز کک ہم آؤٹ. بالکل یہ ان کا طرز عمل تھا. ان کے وہ اپنے بھائیوں سے جس دن انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالا, انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور کہا ناؤ آئی بلانگ ٹو پاکستان آرمی. اور وہ بائی اپوائنٹمنٹ انہیں ملتے تھے. وہ حضرت نوح کا بیٹا بگڑ گیا. بھائی کوئی اپنے بھائیوں کا ذمہ دار ہے. ایک صرف بات, اگر جو کہتے 3-4 گھنٹے کی ملاقات ہے, تو جب جنرل کیانی صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی نا, تو ایک CIA کے ان کے کاؤنٹر پارٹ, جب ظاہر بات ہے ISI کے چیف تھے جنرل کیانی صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف سے پہلے, تو انہوں نے ایک پورا آرٹیکل لکھا, فارمر CIA کے آفیشل نے, سینئر آفیشل نے. انہوں نے کہا کہ جب ہم ان سے ملاقات ہوئی تو جنرل کیانی صاحب جو ہیں وہ بہت کم بولتے ہیں, اور 30-40 منٹ اس نے تو خیر ایگزیریٹ کیا ہوگا, لیکن بہت دیر تک اپنا سگریٹ رول کرتے رہتے ہیں, پھر ایک آدھ کش لیا, پھر بجھا دیا, اور اپنے کارڈ لگتا ہے کہ سینے سے بہت قریب رہتے ہیں. 3-4 گھنٹے کی ملاقاتیں ہیں تو کافی وہ مناسب نہیں. میں تو ویسے میں تفصیل میں جانا, میرے ساتھ تو وہ بات کر. ہاں نہیں صحیح ہے. اور مجھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر وہ بات جو بتائی جا سکتی ہے میں نے آپ کو بتا دی, جو بتائی جا سکتی ہے. ہاں بالکل فیئر. دیکھیے, اور ایک بات ان کے بارے میں اور آپ سے کہوں, یہ میں نے اس وقت لکھا تھا کہ اگر جنرل کیانی سے ہونے والی گفتگو آپ اخبار میں لفظ بلفظ لکھ دیں تب بھی ان پہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا. وہ اتنی احتیاط کے ساتھ بات کرتے تھے. جنرل باجوہ اس کے مقابلے میں بے تکلف آدمی ہیں, جب کسی سے بات کرتے ہیں تو کافی کھل کے کرتے ہیں. لیکن جنرل باجوہ میں ایک اور وصف ہے جو میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا. وہ وصف یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو, کوئی سخت لفظ نہ کہیں. جنرل کیانی میں بھی یہ خوبی تھی کہ وہ کبھی کسی حال میں غیبت نہیں کرتے تھے. بہت ریئر وہ کسی کی ذات پر گفتگو کرتے تھے. یہ غلام اسحاق میں بھی یہ خوبی تھی. جنرل باجوہ بہت تیزی کے ساتھ تعلقات بنا سکتے ہیں اور پھر انہیں برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. انہوں نے امریکیوں کی غلط فہمیاں دور کی, انہوں نے عرب شہزادوں کے داخلی یہ جھگڑے سلجھائے, انہوں نے سعودیوں کے ساتھ کانفیڈنس کا رشتہ بلڈ کیا, انہوں نے سی پیک میں جب کبھی غلط فہمی پیدا ہوئی اس کو دور کیا. یہ ان کی خوبی ہے.
اور یہی خوبی جو ہے اس نے انہیں آرمی چیف بنایا اور اسی خوبی کی وجہ سے ان کی تو ساتھ ساتھ ہارون صاحب آپ اس کو وہ ایک civilian قیادت زبردست کے ساتھ اعتماد کا رشتہ قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کو ایز اے کمبینیشن بھی دیکھیں گے کہ ملٹری اور سویلین قیادت جو ہے ایز اے یہ ٹیم پہلا موقع ہے. ایک تو ہے نا ضیاء الحق اور ایوب خان اور جنرل مشرف جب چاہا ایکسٹینشن لے لیا آپ اسے روک نہیں سکتے. یہ پہلا موقع ہے کہ سول ملٹری لیڈرشپ میں اتنی ہم آہنگی ہے. ایسے نہیں ہے کہ اختلافات نہیں ہیں, احتساب کے معاملے پہ نقطہ نظر مختلف ہے, یہ بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر دو شخصیتوں یا اداروں میں اختلاف ہوتا ہے مگر وہ شائستہ حدود میں رہتا ہے اور ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھا جاتا ہے اور فیصلہ طے کر لیا جاتا ہے کہ اتفاق رائے سے کرنا ہے, تو وہ مثالی صورتحال ہوتی ہے. 100% اتفاق تو پرندوں اور جانوروں میں ہوتا ہے, انسانوں میں تو نہیں ہوتا. ایک بریک کی انسٹرکشن دی جا رہی ہے, لیکن وہ اپوزیشن جو کہ کہتی رہی پچھلے کچھ ہفتوں میں کہ ہماری ملک کی عوام آرمی چیف کے ساتھ ہیں, وہ آج آرمی چیف کی مدت ملازمت پہ توسیع کے بعد خاموش کیوں نظر آ رہی ہے؟ ایک بریک. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اویس توحید صاحب, جو اپوزیشن کا بریک سے پہلے میں نے ایک حوالہ دیا تھا کہ کیونکہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہوا اس میں بھی یہ آواز کہ بھی عوام جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے, اور ایسے حالات میں اس طرح سے ڈویژن کریٹ کرنا, ابھی تک اپوزیشن اس توسیع کے معاملے پر کچھ کیوں نہیں بول پائی؟ نہیں دیکھیے, ظاہر بات ہے کہ نون لیگ والے اپنا مسئلہ ہے. ظاہر بات ہے ان کے وزیر اعظم 3 مرتبہ منتخب ہونے والے نواز شریف صاحب 5-6 دفعہ ہر دفعہ آرمی چیف سے انہوں نے سینگ گڑھائے ہیں اور ایک لمبی تاریخ ہے. عبدالوحید کاکڑ ہوں, جنرل مشرف ہوں, راحیل شریف صاحب ہوں, بس نام لیتے رہے ہیں آپ. اور ان کا ایک جو ہے باپ بیٹی کا ایک بیانیہ ہے, اس کے اندر کہیں نہ کہیں انٹا اسٹیبلشمنٹ ایک پوری انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے. تو وہ تو ایک ظاہر بات ہے کہ اس وقت بہت ہی ان کو پتہ ہے کہ جو اس وقت ایکسٹینشن ملی ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں ان کو ایک سیٹ بیک ہوا ہے. وہ تو اپوزیشن کی تحریک چلانا چاہ رہے تھے, ایک اپوزیشن کی کوئی موومنٹ چلانا چاہ رہے تھے. اس وقت جو معاملات ہیں وہ بڑے سنگین ہیں. افغانستان کا معاملہ ہو, مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہو, اس کے اندر ڈومیسٹک پالیٹکس پیچھے ہٹتی ہے. یہ تو ایک بیسک بات ہے. جو مسئلہ ابھی کھڑا ہوگا وہ کھڑا ہوگا معیشت کا مسئلہ, جو سنگین مسئلہ ہے. اور معاشی استحکام جو ہے وہ آپ کو خود مختاری لے کر آئے گا, جس میں آپ آنکھ ڈال کے پوری بین الاقوامی دنیا کے سامنے آپ بات کر سکتے ہیں, اپنی خارجہ پالیسی کے نئے خد و خال جو ہے وہ وضع کر سکتے ہیں. ابھی تو آپ انٹرنلی آپ معیشت کے مسئلے میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں. تو دوسری طرف جو پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے وہ زیادہ تر خاموش رہنا چاہتی ہے, لیکن وہ سویلین ملٹری جو ایک تاریخ میں رہا ہے امبیلنس, جس طرح ہارون صاحب کہہ رہے تھے, مشرف صاحب کا زمانہ ہو, چاہے ضیاء صاحب کا ہو, ایوب خان صاحب کا ہو, جو ہماری سیاسی تاریخ پہ کہیں نہ کہیں داغ لگے ہیں مارشل آرٹس کے, پیپلز پارٹی اس پہ تھرائیو کرتی ہے. آپ ان کی تاریخ دیکھ لیجئے, جب مارشل لگا ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے. تو اب تو کوئی چانس نظر نہیں آ رہا فوج کا کوئی ایسے انٹرونشن کرنے کا. تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی ویسے ہی سکڑی ہوئی ہے, مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں. تو ساری جماعتیں اس وقت رینا, JUI, اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہیں نہ کہیں اپنی مجبوریوں اور سمجھوتوں کے ساتھ آگے چل رہی ہیں. اور سب کے سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ میں. سب نون لیگ بھی سمجھوتا ڈیل چاہتی ہے, جو زبان سے جو مرضی کہیں ڈیل چاہتی ہے, اور کچھ نہ کچھ بات ہوتی رہتی ہے. زرداری صاحب بھی ڈیل چاہتے ہیں اور بات ہوتی رہتی ہے. زرداری صاحب ایک سٹیج یہ بھی آئی تھی پچھلے ہفتے کہ لگ رہا تھا کہ ہو ہی جائے گا معاملہ. میں ظاہر ہے عمران خان کا موقف تھوڑا سا مختلف ہے. وہ کہتے ہیں اپنا جرم اپنا تسلیم کریں اور پیسے دیں نیب کو اور چلے جائیں. پیسے تو ملک ریاض کو ہی دینے ہوں گے, اور ملک ریاض نے پیسے دینے ہیں اگر 400 ارب روپے 500 ارب روپے, تو وہ کہے گا جی مجھے کوئی بزنس اپرچونیٹی بھی دیں. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ جو سندھ میں بزنس ہے وہ زرداری صاحب کا ہے, اس میں جونیئر پارٹنر ہیں ملک ریاض. زمین انہوں نے دی ہے, جو کوئی کتنی زمین ہے 2 لاکھ ایکڑ 4 لاکھ جتنی بھی ہے, یہ شاید کم ہے, وہ انہوں نے دی ہے زرداری صاحب نے. اس میں ان کا حصہ زیادہ ہے, تو وہ پیسے ملک ریاض کو دینے ہوں گے. ملک ریاض جو ہے وہ پیسے کے معاملے میں بڑا کمزور آدمی ہے, وہ یہ چاہے گا کہ اس کے بدلے میں اسے بزنس اپرچونٹی دی جائے.
وہ اس کے راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں ڈیل کے جس کی کوئی حد نہیں ہے. سب سے بڑی رکاوٹ خود عمران خان ہے, ایک رکاوٹ خود نواز شریف صاحب ہیں جو اپنی کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بے شمار مالی جرائم کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کا خیال ہے یہ ان کا حق ہے. زرداری صاحب مانتے ہیں, زرداری صاحب یہ نہیں کہتے, وہ پبلک میں کہتے ہیں, وہاں یہ نہیں کہتے کہ میں نے پیسے نہیں بنائے. تو مگر یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بہن کو بھی معاف کر دیا جائے, وہ بھی اپنا سیاست چھوڑ دے گی, وہ خود ملک سے باہر چلے جائیں گے, مگر بلاول کو سیاست کرنے دی جائے. اور اب اس کی اتنی بات مجھے معلوم ہے, اس لیے کہ بتانے والے تفصیل کبھی نہیں بتاتے. میں اگر اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک تو یہ کہ جو ابھی بات کر رہے تھے کہ تینوں اسٹیبلشمنٹ کے, اس میں بالکل صحیح بات ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ری الائنمنٹ, کیونکہ جو فارمر ٹرائبل بیلٹ ہے, قبائلی علاقے ہیں, اس کے اندر انہیں ایک چانس نظر آیا ہے کہ وہ اپنی جو سکڑی ہوئی پالیٹکس ہے جو جنوبی خیبر پختونخوا اس کو وسعت دے سکیں. اور پی ٹی ایم وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ان کا ایک اس بحث میں نہیں جا رہے کہ ایک ٹسل ہے, تو اپنے آپ کو پچ کر رہے ہیں ویزاوی پی ٹی ایم ان دا ٹرائبل بیلٹ. دوسرا, ان کو ایک سیاسی چھتری کی ہمیشہ تلاش رہی ہے ماضی کے اندر, وہ اسٹیٹس کو کی پالیٹکس کرتے ہیں مولانا صاحب. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ 10-12 سال ویسے کوئی ایسا بھی ہے پاکستان میں جو اسٹیٹس کو کی پالیٹکس نہ کرتا؟ مطلب کچھ کیا کہتے ہیں, مطلب نظریاتی خواب رہنے دیں ہارون صاحب, کہ ایم آر ڈی کے زمانے میں ہمارے طالب علمی کے زمانے کے خواب کچھ جو چکنا چور بھی ہوئے, کچھ ادھورے بھی رہ گئے, کس طرح بی بی واپس آئیں 86 کے اندر, تو اس بحث میں نہیں جا رہے. دوسری طرف جو زرداری صاحب کا ہے, میں آپ کو پیپلز پارٹی کا مجھے پتہ ہے, میرا تعلق لڑکانہ سے ہے, میں نے ان کا عروج و زوال, نشیب و فراز سب خود دیکھا ہے. زرداری صاحب کے لیے ایک کہاوت ہے کہ وہ جس پوزیشن میں ہوں وہ تیار رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ میں. ایک غلطی ہو گئی انتخابات سے. مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہتے ہیں, میرے ساتھ پرچون کا نہیں تھوک کا سودا کرو, یہ ان کا جملہ. انتخابات سے قبل ایک چانس تھا کہ وہ باہر چلے جاتے اپنی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ کے لیے. بلاول صاحب جب آئے, he was considered as a likable boy in the relevant quarters. Now he is seen as a person who is serving as a political shield for his father and his aunt. حالانکہ بہت ساری جگہوں پر بلاول بھٹو جو ہیں ان کا صحیح جگہ پہ صحیح دل ہوتا ہے, لیکن یہ تو غلط کارڈز کھیل رہے ہیں جو بھی انہوں نے کھیلے ہیں. یہ جو سارے نیب کے مقدمات میں وہ دفاع کرنے نکلتے ہیں, تو ان کی جو اپنی پالیٹکس ہے وہ کہیں نہ کہیں پیچھے چلی گئی ہے. بٹ اویس صاحب, کیا اسی وجہ سے آج بلاول جو ہے وہ اسکردو میں موجود ہیں, اور یہ جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی, کیا یہ بھی اسی کی کڑی ہے؟ اس کا نہ پوچھیں, ان کے اوپر جو کیونکہ مولانا صاحب آج جو ہے جو اطلاعات ہیں, اور ہم اور ہارون صاحب بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ جو اے پی سی ہوئی اس کے اندر نہ شہباز آئے, تو انہوں نے کہا, احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی بڑا جینوئن مسئلہ ہے, شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد ہے, چک پڑ گئی ہے. ان کا کہا کل رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بلاول سے ملاقات تھی, انہوں نے کہا بھائی آپ تو اس کو ڈیلے کر دیتے. انہوں نے کہا مولانا صاحب میں کیا کروں, مجھے تو اگلے روز کی فلائٹ نہیں ملی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب ادھر فکس, آج اندر بھی یہی بڑے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گلے شکوے رہے ہیں, جو ظاہری بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کے بعد بھی کچھ لوگوں سے ڈسکس کیا ہے, لیکن معاملات وہی بات ہو رہی تھی کہ اس وقت اپوزیشن کی جو اے پی سی ہے وہ تو ناکامی نظر آ رہی ہے. 1.5 گھنٹہ مولانا فضل الرحمان نے منت سماجت کی, ایک اطلاع یہ ہے, مگر وہ نہیں مانے. رہ گئی ان کی کمر کی تکلیف. تو مجھے جو کمر کی تکلیف ہے وہ شہباز شریف سے زیادہ ہے. ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے مشورے بھی کیے جدہ میں, تب میں نے کہا فلاں ڈاکٹر ہے, میں تو اس سے علاج کراتا ہوں, مگر اس تکلیف کے باوجود میں ہر روز دفتر رہتا ہوں, اپنا کام کرتا ہوں, اور شہباز شریف صاحب مجھ سے 3 گنا زیادہ وقت دے سکتے ہیں, کام کرتے ہیں. وہ ان کی کمر کی تکلیف جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, میں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں. شہباز شریف صاحب کا اور میرا اتنا فرق ہے تکلیف کا, لیکن نہ مجھے کام کرنے میں کوئی دشواری ہے, چھوٹی موٹی دشواری ہوتی ہے, وہ زندگی میں بہت سی چیزوں میں ہوتی ہے, نہ انہیں ہے. وہ جانا نہیں چاہتے تھے, دے نو اٹ, کہ یہ تحریک چلانے کا وقت نہیں ہے, یہ حکومت سے لڑنے کا وقت نہیں ہے, ساری توجہ کشمیر پہ ہے. ایجنڈا بھی انہوں نے یہی رکھا, اسی لیے اگرچہ وہاں کوئی ہوتا تو کوئی پوچھتا
کبھی مولانا آپ نے کیا کیا 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین سے؟ مگر پوچھتا کون؟ جو پوچھتے ان سے وہ پوچھتا آپ نے مجھے بنایا کیوں تھا؟ آپ نے مجھے کبھی کہا تھا کشمیر پہ کام کرنے کے لیے؟ بالکل. تو آج بھی وہ آل پارٹیز کانفرنس میں تجویز دی جا رہی ہے حکومت کو کہ وہ عمران خان عالمی بہت سطح پر ابھی لکی ہے. ویسے یہ لکی ایک عجیب لفظ ہے. ابھی قدرت نے اسے مہلت دے رکھی ہے. دیکھیے اکانومی مجھے نہیں نظر آتا وہ ٹھیک کر سکتا ہے. اگر اسے اکانومی ٹھیک کرنی تھی تو اسے 2 کام کر رہے تھے. میں نے بہت پروگرام سنے 1 سال پہ. مجھے حیرت ہے کہ یہ 2 ایشوز کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیے اس طرح سے. ایک تو یہ سول سروس پہ اسے گرپ قائم کرنی چاہیے تھی. سول سروس پہ کی اصلاح ایک دوسری بات ہے. اس کے لیے ایک بڑا دماغ چاہیے اور بڑی قوت فیصلہ چاہیے جو خان صاحب میں نہیں ہے. اس ملک میں کسی میں بھی نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ادارے جن میں 1200 ارب روپے ہر سال جاتے ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے تھا. اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ احتجاج ہوگا. احتجاج ہوتا رہے. انہیں جو جتنی زیادہ نرمی سٹیل مل کے پی آئی کے ملازمین کے ساتھ کی جا سکتی تھی کی جاتی. انہیں گولڈن شیک ہینڈ دیا جاتا مگر ایک دفعہ دیا جاتا. وہ اپنے کاروبار کرتے, دوسری جگہوں پہ نوکریاں تلاش کرتے. 30 لاکھ کی ہماری سول سروس ہے. 30 لاکھ سرکاری ملازم ہیں جو 10 لاکھ سے زیادہ نہیں درکار ہیں. بہت سے بہت 12-14 لاکھ روپے. کتنے چپراسی, کتنے کلرک, کتنے ڈرائیور, کتنے چوکیدار ہیں جن کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. وہ یہ بولڈ فیصلے کر ہی نہیں سکے. اور اس کی وجوہات ہیں پھر کسی وقت بات کریں گے بالکل کہ کیا ایک نفسیاتی ماحول ایوان اقتدار میں ہوتا ہے. ایجیٹیشن سے ڈرتے ہیں. سرکاری افسروں نے پیسے بنانے ہوتے ہیں. ہر ایک کی اپنی سلطنت ہوتی ہے. اسٹیل مل والے اسے کیوں چھوڑنا چاہیں گے؟ پی آئی والے کیوں چھوڑنا چاہیں گے؟ اگر یہ 2 فیصلے کر لیتے. باقی یہ تھا کہ 10 چیزیں ہیں. آج ہمارے ایک دوست گئے, انہوں نے گھی کا ڈبہ خریدا, 50 روپے سیلز ٹیکس دیا. 3 کلو چینی خریدی, 29 روپے سیلز ٹیکس دیا. 29 روپے 50 پیسے. بھائی عام آدمی کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں جتنی ہو سکتی ہے. حالات تو اچھے نہیں ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اکانومی کو بہتر بنا سکتا ہے. یہ جو ہے نا کہ اس وقت عمران خان صاحب کو ایک فیصلہ کرنا ہے. ہی از واکنگ آن اے ٹائٹ روپ. ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو امپورٹڈ فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں بہت قابل ہوں گے جو بھی ہے, ان کی بنیادی اصلاحات کی جو صحیح نصیحتیں ہیں وہ سنیں یا اس پہ عمل کریں. اور دوسری طرف عام لوگوں کے مسائل اس طرح ہے, آٹا ہے, چینی, گھی, چائے کی پتی, بجلی ہے, گیس ہے, پیٹرول ہے, زندگی, اس کے درمیان جب تک توازن برقرار نہیں رکھیں گے. اگر توازن برقرار نہیں رکھا تو پھر خود ان کی حکومت کا توازن جو ہے وہ بگڑے گا اور اپوزیشن کو ایک اور موقع ملے گا. اور دوسری طرف صرف یہ ایڈ کرتا جاؤں کہ ان کے جو ویژن مشن کے اندر تھا کہ پولیس ریفارمز کرنے میں ناکام رہے. ناصر درانی صاحب جو ان کے پوسٹر بوائے تھے وہ ان پروٹیسٹ انہوں نے ریزائن کیا. 2-3 آئی جیز پنجاب کے تبدیل ہوئے اور اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی لوکل باڈیز کا جو ان کا تھا کہ جی یہ ہمارے ویژن مشن کے اندر ہے. بنیادی اصلاحات آپ بتائیے بنیادی اصلاحات کہاں ہوئی ہے. لیکن جو ڈاکٹر عشرت صاحب جن کو ٹاسک فورس کا وہ بنایا ہے, میرے خیال میں ان کو ایک تھنک ٹینک کے طور پہ بنایا ہے. ہی ہیز پلیڈ ہز اننگز, ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو, ہی ہیز پلیڈ ہز اننگز. اور ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی. بہت زیادہ مشکلات ہیں. پھر جو بھی بنیادی اصلاحات کریں گے لائیں گے کہاں پہ؟ پارلیمان کے اندر لائیں گے. وہاں پہ قانون سازی نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ دمشق کے نواح میں 2 قبائل ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. 2 یا 3 کمانڈر ہارون رشید نے بھیجے اور وہ کچھ نہیں کر سکے. وہ خود لشکر لے کے گیا, ان تمام فسادیوں کو جو ذمہ دار تھے انہیں سزائیں دیں. 1200 سال گزر چکے ہیں, وہ قبائل وہیں رہتے ہیں, ان کے درمیان پھر کبھی فساد نہیں ہو. حکمران میں ایک قوت فیصلہ ہونی چاہیے. وہ قوت فیصلہ عمران خان صاحب میں ثابت ہوا کہ نہیں ہے. مردم شناسی بھی نہیں ہے, معاملہ فہمی بھی نہیں ہے. قدرت نے اس آدمی کو شاید صرف اس لیے اقتدار دیا ہے کہ یہ زرداری کو اور شریف خاندان کو اپنے انجام تک پہنچا دے. اس سے بڑھ کر یہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اس میں اکاؤنٹیبلٹی میں کس حد تک کامیاب ہوئے یہ 1 سال میں؟ اکاؤنٹیبلٹی میں بائی اینڈ لارج تو لوگ خوش ہیں کہ بھئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. دیکھیں انٹلیکچوئل جو مرضی کہتے رہیں اور فعال طبقات جو مرضی کہتے رہیں, ہم دیکھتے ہیں اصول کیا ہے اور پبلک کیا چاہتی ہے. 2 چیزیں دیکھنی چاہیے. بنیادی اخلاقی اصول کیا ہے, قانون کیا ہے. مگر اس میں ایک سوال ہے,
اس میں سوال ہے خسرو بختیار کیسے محفوظ بیٹھا ہوا ہے؟ یا تو اسے نیب کے چیئرمین جناب جسٹس جاوید اقبال میرے محترم اسے ایک معصومیت کا سرٹیفکیٹ جاری کریں اور یا اس کے خلاف کریں کارروائی. یہ میٹرو پشاور میں کیا ہو رہا ہے؟ تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ 50 ارب روپے کم از کم مزید درکار ہوں گے. ڈیزائن ہی میں نقص ہے, ڈیزائن ہی میں بنیادی نقائص ہیں. تو یہ دیکھیے ممکن ہے کرپشن نہ ہوئی ہو, لیکن جو لوگ اس ذمہ دار ہیں 100 ارب روپے ضائع کرنے کے, انہیں پکڑیں تو صحیح, انہیں سزا تو دیں نا ان کی نالائکی سے, جو سزا ان کی قانون کے مطابق ہوتا ہے. وہ احتساب کا معاملہ بائی اینڈ لارج ٹھیک ہے. شہباز شریف کے خاندان پہ, نواز شریف کے خاندان پہ, زرداری خان پہ جتنے مقدمات ہیں ایک ایک کا ہم نے جائزہ لیا, بالکل درست, انہیں اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے. مگر ان کی پارٹی میں جو لوگ ہیں انہیں بھی تو ملنی چاہیے نا. بالکل ان کی پارٹی میں. اویس صاحب آپ کا میں ضرور اس پہ کامنٹ لوں گی, ایک مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بھارتی وزیر دفاع نے جو 3 روز قبل ایک دھمکی دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہمیشہ وہ نیوکلیئر کے حوالے سے کہ نو فرسٹ یوز کی پالیسی اور ڈاکٹرن کو جو ہے ہم نے فالو کی ہے, لیکن واٹ ہیپنز ان دا فیوچر ڈیپینڈز آن دا سرکمسٹانسز. دوسرا وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب مذاکرات اگر ہوں گے تو وہ پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر پر ہوں گے. ہارون صاحب دھمکیاں دے کیوں رہا ہے بھارت آخر؟ نہیں کوئی دھمکی چمکی نہیں دے رہا. وہ آدمی پھنسا ہوتا ہے نا, کبھی کبھی ایک بزدل آدمی بھی دھمکی دیتا ہے بڑی بہادری کے, اور اس وقت وہ سب سے زیادہ مجھے کا خیز لگتا ہے. میں آپ سے دیکھیے اندازے ہیں, انسانی اندازے نادرست بھی ہوتے ہیں, درست بھی ہوتے ہیں. مجھے 100% یقین ہے بھارت پاکستان کو مذاکرات کی پیشکش کرے گا, اور پاکستان اسے قبول نہیں کرے گا, اس وقت قبول نہیں کر سکتا, الا یہ کہ وہ اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کریں. ایک پاگل پن ہے, دنیا پاگل لیڈروں سے اب بھری پڑی ہے, پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے. ایک پاگل پن ہے جو ان پہ سوار ہے, اور پاگل لیڈر کوئی ہٹلر, کوئی مسولینی, اس طرح کے لوگ اپنے ملک, پاکستان میں اس کی مثال الطاف حسین ہے. پاگل لوگ اپنے ملکوں اور قوموں اور معاشروں کی تعمیر نہیں کیا. انڈیا ڈس انٹیگریشن کے راستے پہ, خالصتان کی تحریک کو تقویت ملی ہے. وہ جھارکھنڈ میں کیا ہوا ہے, وہاں کیا ہوا ہے, 2-3 اور ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکوں کو تقویت ملے گی. تاریخ کیا ہے؟ تاریخ سپر پاورز کا قبرستان ہے. یہ تو ابھی سپر پاور بنی نہیں ہے. دیکھیے ملیٹریلی تو انہیں ہم پہ کوئی ایجی حاصل نہیں ہے. ابھی محبوبہ مفتی نے کہا ان سے کہ پاکستان تم سے کمزور تو نہیں ہے, پاکستان کے ساتھ جنگ کرو گے تو وہ پاکستان مقابلے کی فوج ہے, وار ہارڈنڈ آرمی ہے, ایٹم بم ہے, فوج تو ایسی ہے کہ انڈیا کی فوج اس کا تصور ہی نہیں کر سکتی. انڈین آرمی میں تو ہر سال 97 صرف آزاد کشمیر میں خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں, خودکشی کے. تو کوئی دھمکی بمکی کیا ہے, اپنی کھسیانی بلی کھمبا نوچے. کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ورلڈ مسٹ ویک اپ ٹو, وہ جو عمران خان نے اسے ہٹلر سے تشبیہ دی ہے نا, یہ ایسا کمال کا سٹروک اس نے کھیلا ہے, اور اسے ہٹلر ثابت کرنا مشکل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ انہیں یہ بات کہتے رہنا چاہیے دلائل اور شواہد کے ساتھ. ان کے RSS کی جو ان کی کتابیں ہیں اس میں بھی اس کا ہے کہ ان کا جو ہیرو ہے وہ ہٹلر ہے اور مسولینی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اور یہ بات جو ورلڈ ریناؤنڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور ورلڈ ریناؤنڈ آتھر ارندھتی روئے نے اس وقت بات کی جب گجرات کے بعد یہ واقعہ ہوا, گجرات کے اندر قتل عام ہوا, اس وقت انہوں نے مخالفت کی. آپ کو پتہ ہے کہ نریندر مودی کا انٹرویو میں نے BBC کے لیے کیا جب گجرات کا معاملہ ہوا. ارندھتی روئے اس وقت بھی بولی. ارندھتی روئے جب ان کو وزیر اعظم بنایا, انڈیا کے اندر بنایا گیا, اس وقت بھی اس خاتون نے بولا کہ یہ آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے بھارت خود ایسی آگ میں جلے گا انتہا پسندی کی, جو کبھی کسی نے اس کا ویژن کے اندر تصور ہی نہیں تھا, جو بقول ارندھتی روئے کے. دوسری بات یہ کہ ان کے باقاعدہ اس وقت جب یہ وزیر اعظم بنا 4 لاکھ RSS کے تربیت یافتہ جو غنڈے, جس کا ابھی بھی ہم خبروں کے اندر دیکھ رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر کے اندر ان لوگوں نے وہاں پہ بھیجے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک اوورآل سچویشن ہے علینا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود جو اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں ہیرلڈ جو ان کا مشہور اخبار ہے, اس کے اندر بھی یہ چرچا ہوا کہ کس طریقے سے BJP جو ہے وہ نازی فلسفی کو فالو کر رہی ہے اور ہٹلر کی بات کریے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخی طور پہ کہ یہودیوں
کا ایک پورا نیریٹو ہے, کس طرح ہولوکاسٹ ہوا تھا, کس طریقے سے سارے معاملات ہوئے تھے. انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر اس وقت ان کے 370 آرٹیکل کے ریموو کرنے کے بعد حالات یکسر تبدیل ہو گئے. 15 روز ہو گئے ہیں, کرفیو لگا ہوا ہے, جگہ جگہ پہ لوگوں کو تکالیف ہیں, ہسپتال وہ نہیں جا سکتے, جو باہر ملینز آف کشمیریز جو ایگزائل کے اندر ہیں, جو پوری دنیا کے اندر ہیں, وہ اپنے ماں باپ سے, بہنوں سے, باپ بیٹوں سے, ان سے بات نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ آج غیر ملکی خبر, ایسا ادارے کی خبر ہے کہ 190 اسکول ہیں وادی کے اندر, اس کے اندر آدھا درجن بچے گئے ہیں, اور باقاعدہ ہیڈ لائنز ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے صرف ٹیچرز ہیں, سرکاری ٹیچرز, بچے نہیں ہیں. وہاں پہ کیا ہوا, کیا وہاں پہ دیکھیں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں جو حیت بدل رہی ہے, اور جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جب آپ ایکسٹریم میں لے کے جائیں گے تو کوئی نیوکلیر جنگ تو نہیں کرنا نا, نیوکلیر جنگ تو نہیں ہو سکتی ہے. تو انڈیا کو بھی پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے, نہ ہونے دے گی دنیا. لیکن ہم بھی یہی بات کریں کہ ہم جارحیت نہیں کریں, لیکن دفاع کی صلاحیت پوری رکھتے ہیں, آخری خون تک, آخری سپاہی تک قربانی دیں گے. جو ہمارا ان کی جانب سے تو جارحیت وہ LOC ورکنگ باؤنڈری پہ بھی مسلسل کی وہ دیکھیں وہ کر رہے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے, جو سیپریٹسٹ تھے, انڈیپینڈنس, پرو انڈیپینڈنس تھے, ان کے اس میں ایک نیا ولولہ ہوا ہے. اور برہان الدین وانی شہید کے بعد ان کی ایک انڈیجنس موومنٹ ہے, تیسری نسل ہے, نئے نوجوان ہیں 14-15 سال کے, وہ سراپا احتجاج ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جب یہ کرفیو ہٹے گا اس کے بعد کس طریقے سے یہ تحریک نئے رخ موڑتی ہے, اور کس طرح انڈیا کو یہ مشکلات پیدا کرے گی مزید. محبوبہ مفتی کی بات کی, عمر عبداللہ کی بات کی. اب یہ بتائیں کہ یہ تو انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, پاکستان کے ساتھ تو نہیں تھے. اب وہ بھی انڈیپینڈنس, پرو انڈیپینڈنس جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہو گئے. تو ظلم و جبر کی جب آپ انتہا کریں گے, اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عالمی برادری کی, عالمی میڈیا نے ان کے نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کرنا شروع کیا. میں خود 14 سال بی بی سی الجزیرہ, آپ پروٹیسٹ کا دیکھ لیں, آج بھی خبریں یہ ہیں کہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, جھڑپیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ گولیاں انہوں نے چلائی ہیں. باوجود اس کے ہارون صاحب, انڈین میڈیا جو چیز جو ہے وہ بالکل بلیک آؤٹ انڈین میڈیا پہ, آلدو کہ انڈیا میں نیریٹو یہ بیانیہ پایا جا رہا ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر میں حالات کشیدہ ہیں, ان کے اپنے ایکٹیوسٹ, ان کے اپنے وہاں کے لوگ جو ہیں جب جا کے وزٹ کر رہے ہیں تو وہ ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں. لیکن کیا یہ الجزیرہ کو بھی نہیں مان رہے, کیا یہ BBC کو بھی نہیں مان رہے, کیا یہ یونائٹڈ نیشنز کو بھی نہیں مان رہے؟ نہیں, ماننے کی بات نہیں ہوتی. جب لوگ ایک غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں, بتدریج ان میں ایک ریجیڈیٹی اور ڈٹائی پیدا ہو جاتی ہے. ہم ہر روز نہیں دیکھتے 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک ہمارے 50 چینلز پہ ٹاک شوز میں ڈٹ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, نواز شریف کے حق میں, شہباز شریف کے حق میں, زرداری کے حق میں, عمران خان کے حق میں. معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط, اسے پتہ ہوتا ہے کہنے والے کو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, مگر یہ ہے کہ وہ اس پہ قائم رہتے ہیں. انسان اپنے تجزیے پہ زندگی نہیں گزارتا, لوگ اپنی افتاد طبع اور اپنے مفادات پہ جیتے ہیں. یہ ایک عمومی اصول ہے. اخلاقی اصولوں کی پاسداری کرنے والے دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے, ایک تو یہ بات طے ہے آزاد کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اسرائیل کا پیٹرن فالو کریں گے. اسرائیلی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پریکٹیکلی موجود ہیں, اور آج سے نہیں موجود ہیں, 20-25 سال سے موجود ہیں, اور اب وہ بالکل اس پیٹرن پر جائیں گے. لیکن یہ ناکام ہوگا. مقبوضہ کشمیر فلسطین نہیں ہے, آبادی اتنی چھوٹی نہیں ہے, ٹرین اس طرح کی نہیں ہے, حالات ان کے لیے سازگار نہیں انڈیا کے لیے. مثلا وہ یہ چاہیں گے کہ یہ ان کی دیرینہ خواہش ہے کہ آزاد کشمیر پہ حملہ کر کے کچھ علاقے پہ قبضہ کر لیں, لیکن اگر یہ ہوا کہ الٹا پاکستان نے قبضہ کر لیا تو کیا کریں گے؟ تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, 8000 آدمیوں کو وہ اٹھا کے لے گئے ہیں وادی سے, کسی کو معلوم نہیں کہاں ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر کرفیو اٹھتے ہی تحریک شروع نہ ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد اٹھے گی. یاد رکھیے, کشمیری لیڈرشپ میچور ہے, نوجوان جو ہیں وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے, خوف دلوں سے بڑی حد تک نکل چکا ہے, لوگ تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہیں. آخر کار کشمیر کو آزاد ہونے, یہ کوئی نعرے کی بات نہیں ہے. جو لوگ تاریخ کی حرکیات کو سمجھتے ہیں, میں وہ جملہ دہراتا ہوں, وہ یہ بات جانتے ہیں کہ تاریخ سپر پاس کا قبرستان ہے.
فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں. خدا نے اپنی کائنات شیطان کے حوالے نہیں کر دی ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.